समझती थी अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील ताकतवर हैं, लेकिन तारीख ने क्या देखा कि वही ताकत इनके लिए जिल्लत और अजाब का बाइस बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाली उम्मे जमील, उसका शौहर अबू लहब और उसके बेटे का इबरतनाक इंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। नाजरीन, उम्मे जमील वो औरत जो रातों को कांटे चुनती थी, लेकिन फूलों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करने के लिए। वो मर्द जो रिश्ते में चचा था लेकिन किरदार में दुश्मनों से भी बदतर निकला। ये दोनों मियां बीवी दिन रात सिर्फ एक ही मिशन पर थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनका इंजाम क्या हुआ? आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि उम्मे जमील कौन थी, एक औरत होकर वो इतनी संगदिल कैसे बन गई, और इसका शौहर अबू लहब का इंजाम कितना इबरतनाक हुआ। मरने के बाद इसकी लाश के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग इसे दफनाने से भी घबराने लगे, और इसका बदबख्त बेटा जिसने गुस्ताखी की इंतहा कर दी थी, इसे ऐसी दर्दनाक मौत कैसे मिली कि आज तक लोग इसके इंजाम से इबरत लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, जिसे तारीख उम्मे जमील के नाम से जानती है, इसका असल नाम उर्वा बिन्ते हरब था। ये औरत कुरैश के मशहूर कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखती थी, जो इस वक्त मक्का के बाअसर कबीलों में शुमार होता था। नस्ब के लिहाज से ये औरत एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई, लेकिन दिल और किरदार की तबार से ये जुल्म, बुग़्ज़ और इंतकाम का चलता फिरता नमूना थी। उम्मे जमील का ताल्लुक बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से नहीं था, बल्कि वो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी। इसके बावजूद इसका दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए इतनी शदीद दुश्मनी से भरा हुआ था कि करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद इसके दिल में नरमी या रहम की कोई गुंजाइश न थी। मक्का की गलियों में उम्मे जमील का मजाज सख्तगीर और जुबान जहरीली मशहूर थी। इसकी आदत थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ महफिलों में ज़हर उगला करती और ख़वातीन में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कशी करती। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद नफरत रखती थी कि अपने घर का चैन, अपनी रातों की नींद और अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देती, बस एक ही मकसद के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना, उनकी दावत को रोकना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना। ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल और ताकतवर नजर आने वाली ये औरत असल में हसद और दुश्मनी की आग में जलती हुई एक बेचैन रूह थी, जो हक की रोशनी से अंधी हो चुकी थी। हजरत जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और एक या दो रातों में तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठ सके, तो उम्मे जमील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मोहम्मद, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा की आयत नाज़िल की कि कसम है दिन की रोशनी की और रात की, जब वो करार पकड़े कि आपके परवरदिगार ने ना आपको छोड़ा है और ना वो आपसे खफा हुआ है। नाज़रीन, उम्मे जमील का जुल्म महज ज़बान तक महदूद ना था, बल्कि वो अमली तौर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। ये औरत रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। इसका मकसद ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त मस्जिद हराम की जानिब जाएं तो इनके पांव जख्मी हो जाएं। इस दुश्मनी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देना शुरू किया, तो उम्मे जमील मक्का की गलियों में फिरने लगी। जहां कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की आवाज पहुंचती, वहां ये औरत फौरन जाकर लोगों के दिलों में जहर घोलने लगती।
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف جادوگر اور پاگل ہونے کے الزامات لگاتی بلکہ یہ بھی کہتی کہ ان کا پیغام صرف قبیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بابل کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ تلملا اٹھی جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا، ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں چلتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر نعرے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم محمد کے دین کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کلمات دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کا اظہار تھے، ایک کھلی گستاخی، ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آنکھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن شروع فرما دی۔ وہی قرآن جس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ ام جمیل قریب آئی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو نہیں کی۔ یہ بات بظاہر سچ بھی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اصل میں تو ام جمیل کی ہجو خود رب کعبہ نے قرآن مجید میں کی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی اور جاتے ہوئے غرور سے کہنے لگی، قریش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ام جمیل صرف اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ لیکن ظلم کی داستان یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب اور ام جمیل نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تاہم جب قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی تو ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو وہ ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نتیجتاً کیا ہوا، عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی۔ یہ طلاق محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنیاد پر دی گئی، نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو لہب اور ام جمیل کی دشمنی کی جو اس کی ایک قسط تھی وہ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی بہو کو صرف اس لیے طلاق دلوائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ تاہم اللہ نے مظلوم بیٹیوں کے لیے بہتر راستے مہیا کیے اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی کہ دو نوروں والا۔
یعنی وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ بہرحال ناظرین گرامی، تاریخ میں اکثر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، مگر گہرائی میں دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرخی سی رہتی تھی، اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی کہ شعلے والا کہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر پہنچی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی ابو لہب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی تھی، آپ سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کوئی صفا پر چڑھے اور قریش کے سب سرداروں کو آواز دی، تو جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کا ہمیشہ سچ پاتے آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے آیا۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی، وہ غصے سے چیخا، اے محمد تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔ قرآن مجید کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کہ کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب کی پہلی آیت میں فرمایا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس صورت میں ام جمیل کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ علماء کرام کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی، اور آخرت میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ام جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اس طرح ایندھن کے جو کٹھے ہیں اس کی رسی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی، جو لکڑیاں وہ اٹھا کر لا رہی تھی، اس گٹھے کی جو رسی ہے اس کے گلے میں پھنس گئی اور سانس رک کر دم نکل گیا۔ اس سورہ لہب میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبروں کی رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین، ابو لہب کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد جب قریش کے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی، جسے عرب عطسہ کہتے ہیں۔ یہ قسم کا طاعون یا پھوڑوں کا کوئی مرض تھا۔ اس کا جسم گلنے لگا اور پیپ بہنے لگی، اور پورا خاندان اس سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی، کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ بیماری سے بچنے کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخر کار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکہ سے باہر لے جائیں اور وہاں ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر پتھر ڈال دیں۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری زندگی لگا دی، اور ام جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنا قیمتی ہار جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی اور ڈھینگے مارتی تھی کہ میرا جو قیمتی ہار ہے میں اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توپ ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، بلکہ ام جمیل کا ایک ناپاک بیٹا جس کے اندر ماں باپ کی طرح ہی گستاخی کا زہر بھرا ہوا تھا، وہ بھی بلا کر کتے کی موت مرا۔ راوی ابار بن اسود اس ہولناک انجام کا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا متیبہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ میں بھی اسی قافلے میں تھا۔
مگر سفر پر نکلنے سے پہلے ہی ابو لہب کے بیٹے نے کفر و شرک کی زبان میں کہا کہ خدا کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب پر ایمان رکھنے کی پاداش میں اسے تکلیف دے کر رہوں گا، اور وہ واقعی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بدبخت نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اتنے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آیا کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس نے صرف الفاظ ادا نہیں کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، استغفر اللہ، مگر سبحان اللہ وہ ناپاک دھوپ چہرہ عطر پر نہ گر سکا بلکہ دور جا کر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زبان سے بد دعا نکلی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ ابو جہل کا جو بیٹا ہے اس نے اپنے آپ کو کوئی بڑا ایسا محسوس کیا جیسے کہ وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ کر کے آ رہا ہے۔ خوشی خوشی باپ کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، بیٹے تو نے کیا کہا محمد سے؟ تو نے کیا کہا ایسا؟ تو اس نے تفسیر سنائی اور بددعا کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ سفید ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی آواز میں بولا، اے بیٹے، خدا کی قسم میں محمد کی بددعا سے تجھے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابرہہ کے مقام پر ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ وہاں کے پادری نے خبردار کیا کہ اے عرب کے قافلے والوں، یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں درندے یوں دندناتے پھرتے ہیں جیسے تمہارے ہاں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کی حالت غیر ہوگی۔ وہ کہنے لگا، تم جانتے ہو میں بوڑھا ہوں، میرا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ محمد نے میرے بیٹے پر بد دعا کی ہے، مجھے سخت اندیشہ ہے۔ ایسا کرو کہ سارا سامان گرجا گھر کے سین میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور تم سب سامان کے گرد سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں ہم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ رات آئی اور پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا کہ جنگل کی تاریکی چیر کا ایک شیر آیا اور وہ آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو سونگھتا گیا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر وہ سامان کے ڈھیر پر چڑھا اور عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور پل بھر میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہی کہتا رہا کہ میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کبھی نہیں بخشے گی۔ ناظرین گرامی، یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال درگزر اور معاف فرمانے والے تھے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب سزا دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے عظیم موقع پر جب کفار مکہ صرف اسی انتظار میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کب ہماری موت کا پروانہ جاری ہو، لیکن چشمے فلک نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ کہہ کر عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر چند افراد ایسے بھی تھے جن کے بارے میں رحمت اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے پردے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بدبخت افراد جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عطر سے موت کا حکم جاری فرمایا، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے گستاخی رسول جیسے جو جرم ہے ان کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور اس سزا کو معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، بلکہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے حوالے سے ہم چند مزید واقعات بھی عرض کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام میں اس جرم کی سزا کیسے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور وہ کس طرح اپنے انجام کے ہاتھوں دو چار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس پہنچا کہ ایک عورت کو کسی نے قتل کر دیا جبکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدالت میں بہت سے لوگ جمع تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس عورت کو قتل کیا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو اور قتل کی وجہ بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولہ میری لونڈی تھی، اس کے بدن سے میرے 2 بچے ہیں، یہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا تھی، وہ مجھے روزانہ گالیاں دیتی تھی، میں برداشت کرتا تھا، لیکن کل شب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین امیز الفاظ کہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے بھالا پکڑ کر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ صحابی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس کے قتل کا بدلہ واجب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک مالدار یہودی تھا جس کا نام کعب بن اشرف، یہ اس قدر خبیث انسان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ ہجو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت کے عظیم شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور فرمایا حسان اٹھ کھڑا ہو اور اپنے نبی کی گستاخی کا جواب دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ گستاخی کا جواب کن الفاظ میں دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ حسان کی روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرما، کہ یا اللہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرما۔ اور پھر حضرت حسان کی زبان سے اس قدر عمدہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی کہ مدینہ کی پہاڑیاں بھی جھوم اٹھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھی۔ کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین بچہ نہیں جنا، اور مدینہ کے یہودی تو آج کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ میری آئندہ آنے والی نسلیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے تیرے خلاف تلواریں اٹھائیں گے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توہین رسالت کے اعتقاد کی سنگینی کی وضاحت کے ساتھ ایک مسلمان امتی کے اس حوالہ سے فرائض کا اندازہ ہو سکے۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص ظلم، جلن اور نفرت کے راستے پر چلتا ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچائی، انصاف اور بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈھالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔